वफा की तस्वीरों। Brought to you by अंकल हबीब की जानिब से मुसल्ला अफवाज को खिराज तहसीन। वफा की तस्वीरों। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। 6 सितंबर 1965 की जंग की जब हम बात करते हैं, वहां पर पाक फ़िज़ाइया का जो किरदार था वो सुनहरी हुर्फ़ों में लिखा जाता है। किस तरह हमारे शाहीन जवानों ने भारतीय फ़ौजियों को आसमान से लेकर ज़मीन तक धूल चटा दी थी, और जिसकी मिसाल आज तक हमें नहीं मिलती। आज हम मौजूद हैं पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल बेस में, और आपको आज यहाँ का विज़िट कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमारे शाहीन इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तुम्हें चमन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। चले जो होगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं OC-8 स्क्वाड्रन विंग कमांडर अतौल्ला ज़ेब साहब। सर, सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आज जो आपकी बेस है हम उसको विज़िट करना चाहते हैं। यानी मोस्ट वेलकम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं नंबर 8 टेक्निकल अटैक स्क्वाड्रन, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर का हिस्सा है। और इंशाल्लाह ताला हम आपको आज अपनी जो वर्किंग है और हमारी जो गिरा कदर खिदमात हैं हमारे बुज़ुर्गों की, शुहदा की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे इस दिन की खुसूसियत के हिसाब से। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल बेस है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से क्या ऑपरेशनल बेस का मकसद क्या होता है और किस तरह वर्किंग होती है यहाँ पे? ऑपरेशनल हमारा पाकिस्तान फ़िज़ाइया का जो एक सरमाया इफ्तिखार है कि ना सिर्फ हम जंग के टाइम पे, बल्कि जो पीस टाइम भी है हमारी तकरीबन वही रूटीन होती है जो कि एक जंग के लिए होती है, क्योंकि आप जब हवा में होते हैं तो उतने ही वल्नरेबल होते हैं किसी भी ख़तरे के लिए जो कि आप एक वॉर टाइम में होते हैं। तो हम तकरीबन पाकिस्तान फ़िज़ाइया 24 घंटे के साइकिल में जो है वो प्रिपरेशन के साइकिल से गुजरती है। इसमें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरह कोई भी पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान नेवी की जब भी कोई वॉरफेयर होती है तो उसमें आपके पास रिएक्शन टाइम अवेलेबल होता है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में हम 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की जो एरियल फ्रंटियर्स हैं उसको हम डिफेंड कर रहे होते हैं। तो अगर कोई एक भी वायलेशन होती है वो हमने उसके लिए रिस्पॉन्ड करना होता है, तो हमें हर वक्त 24 घंटे पूरा साल अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसा जैसा आपने बताया कि 24 आवर्स अलर्ट रहना होता है, हम अक्सर देखते भी आए, हमने सुना भी है कि ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जो एक हमारा पायलट होता है, जो फाइटर पायलट जो रन करते हैं, वो सो रहे होते हैं और एकदम से एक अलार्मिंग होती है और फिर उन्होंने एक्शन लेना होता है। सर, इसमें जो एक मेंटल इंसान का पावर होता है जिसे हम आसाब कहते हैं, वो किस तरह मजबूत रखने के लिए ट्रेन किया जाता है आप लोगों को? असल में ये हमारी अगेन मैं इसको रेफ़र करूँगा कि हमारी ग्रूमिंग ही इस तरह से हुई हुई है, और हमारे पास लकीली मैं कहूँगा कि हमारे पास हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे एयरफोर्स के जितने भी हीरोज़ रहे हैं पुराने, उनसे हमारी ये लेगेसी चलती आ रही है। तो हमने बारहा प्रूव भी किया है अपने दुश्मन को भी कि हम हर वक्त इसके लिए तैयार रहते हैं। ये जो बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, ये पाकिस्तान की एयर डिफेंस की जो अलर्ट है उसके ऊपर 24 घंटे पूरा साल रहता है ये बेस। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इस तरह ये हमारा सेकंड नेचर बन चुका है। इस वक्त भी मेरा स्क्वाड्रन जो है वो एयर डिफेंस अलर्ट के ऊपर है। हमारे 3 पायलट वहाँ मौजूद होते हैं, और विद इन जो है फ्यू मिनट्स जो है कोई भी अगर यहाँ से कोई वायलेशन होगी साउथ की तरफ से तो हम उसको रिस्पांस देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमारे जो शाहीन जवान हैं उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हमें ये दिखाया है कि वो अलर्ट बैठे हुए हैं, और ये हमारी खुशनसीबी होती है कि जब हमारे इस तरह अफवाज के लोग, हमारे फ़िज़ाइया के लोग इस तरह अलर्ट रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो उन ममालिक में आता है कि कोई उस पर बुरी नज़र नहीं रखता। सर, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें विज़िट कराएँ, और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह का। मोस्ट वेलकम। सलाम कहती हैं।
حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں وفا کی تصویروں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں اللہ ادا بھائی پہلے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کو اسکواڈرن کے ہسٹری ٹو میں لے کے جاؤں گا، اچھا جو کہ ہمارے شہداء اور جتنی بھی میجر کنٹریبیوشنز ہمارے اسکواڈرن کی، جو ہمارے اسکواڈرن کمانڈرز ہیں اور جو اسکواڈرن کی کچھ کنٹریبیوشنز ہیں، وہ میں آپ کو اس پہ انٹروڈکشن دے دوں. پلیز. یہ ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس وطن کے لیے اور ہمارا جو علم ہے اس کو بلند رکھنے کے لیے. اگر آپ اس میں 1965 کے ہمارے 2 شہداء ہیں، اسکواڈرن اسلم قریشی صاحب اور اسکواڈرن عالم صدیقی صاحب شہید سے ہیں. یہ 1965 کے پہلے شہید تھے اس وار کے اندر. بامبر آپریشن میں پٹھان کوٹ کے اوپر اسٹرائک تھی، بالکل اسٹرائک اسٹارٹ کی جیسے ہی ہوئی تھی تو ہمارے پہلے شہداء جو ہیں یہ ہیں. اور ان کے خدمات کے سلسلے میں ہمارے اس اسکواڈرن کے 3 ستارہ جرت 1965 کی وار کے اندر ہم نے اچیو کیے. اس اسکواڈرن کو یہ بھی ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ ہم نے پوری 1965 اور 71 وار کے آپریشن کے اندر انڈین ٹیریٹری پہ 300 ٹن بام اس اسکواڈرن نے گرایا. نمبر 8 اسکواڈرن نے 300 ٹن بامز جو ہے، یعنی کہ بھارتی فوجیوں کے اوپر 300 ٹن گولہ باری جو ہے ہماری صرف ایک اس اسکواڈرن نے کی تھی، 8 اسکواڈرن نے. اور یہ وہ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ انہوں نے خود ایکنالج کیا ہے کہ ہاں اتنے جو ہیں انہوں نے. تو اسی کے اعزاز میں 3 ہمارے جو ہے ستارے جرت ہیں 65 71 وار کے. اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 16 دشمن کے جہاز جو ہیں وہ اس بامبنگ کے آپریشن میں 17 ان کی زمین پہ کھڑے ہوئے جہاز ہمارے اسکواڈرن نے تباہ کیے. یعنی کہ جو 16 جہاز تھے وہ 8 اسکواڈرن نے 1964 میں جو ہے وہ ڈسٹرائے کیے تھے اور 17 جو ان کے زمین پہ کھڑے ڈیمیج ہو گئے تھے. بالکل اٹس مین اگر ہم بات کریں تو 33 کی فگر بن رہی ہے. تو جس اسکواڈرن میں آج ہم کھڑے ہونے کا اعزاز لے رہے ہیں، اسکواڈرن نے 1965 کی جنگ میں 16 جہاز ان کے جو ڈسٹرائے کیے تھے اور 17 جو زمین پہ کھڑے تھے انہیں تباہ کیا تھا. اور یہ وہ ہمارے شہداء ہیں جن پر نہ صرف مجھے بلکہ پوری قوم کو فخر ہے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں پہلی جام شہادت حاصل کی تھی. اچھا سر، یہ جو نیچے ہمارے شہداء ہیں یہ اس 1965 کے بعد کے ہیں؟ یہ جب سے اسکواڈرن اسٹیبلش ہوا ہے اس کے بعد جب معراج اس وقت جو اسکواڈرن کے اندر جہاز ہم اڑا رہے ہیں وہ ہے معراج ایئر کرافٹ. 1982 میں دوبارہ اسکواڈرن ریکیپ ہوا اور اسی لیگیسی کو ہم آگے کیری فارورڈ کر رہے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں یہ ڈفرینٹ ٹائم لائن میں اسی جنگ کی تیاری کے لیے اور اس کے دوران جو ہیں دوران پرواز جو ہے انہوں نے شہادت ریسیو کی. لاسٹ ہمارے جتنی ڈفرینٹ ٹائم فریم کے اندر ہیں اس میں ڈفرینٹ ایکسپیرینس کے بھی ہیں. اور سب سے ہمارا جو ایک ہمارے ایئر سٹاف کا بھی ہمارے ایئر چیف اور جتنے بھی رہے ہیں ہمارا ایک خصوصی رشتہ ہے ان شہداء اور ان کی فیملیز کے ساتھ. یہ ہمیں ریگولرلی وزٹ کرتے ہیں، ہمارے ہر فنکشن کا یہ حصہ ہوتے ہیں ان کی جو فیملیز ہیں. عطا بھائی ادھر ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم نے سنا ہے جو شہید ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. بے شک. تو کیا آپ لوگوں کو اپنے درمیان یہ محسوس ہوتے ہیں جو آپ کے جنہوں نے اس قوم کے لیے جام شہادت حاصل کری، ان کے جو ایکسپیرینسز تھے، جو اور باتیں تھیں، وہ آپ لوگوں کو اپنے درمیان فیل ہوتی نظر آتی ہیں؟ بالکل 100%. اس سے زیادہ میں اس کو ری ایمفسائز نہیں کر سکتا ہوں کہ اس آج جو میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور اسکواڈرن کو کمانڈ کر رہا ہوں، اس سب میں ان سب کا ہمارا پسینہ لگا ہوا ہے، ان کا خون اور پسینہ لگا ہوا ہے. آج ہم جو ہیں ہمارے جہازوں کو اس حالت میں اس اسٹیٹ میں مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے، آپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمیں اسکل ہمیں دی ہے، ان سب میں ان سب شہداء کا حصہ ہے. اور وہ ہمیں ہر وقت فیل ہوتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن ہماری زندگیوں میں ہے. لائک یہ جتنے اس میں سے بہت سارے لوگ ماشاء شہداء ہیں جو کہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو ہم نے ان کو اسی طرح سے ایک یہ جگہ جو ہے وہاں پہ نہ صرف ہم اور انہی کا جو قربانی ہے ان کو ہم آگے لے کے اور یہ انشور کرتے ہیں یہ ریزالو جو ہم نے بات کی کہ اس قوم ملک و قوم کے لیے قربانی دینے کا، تو ہمیں اس درد کا بھی احساس ہے
اور ہمیں فخر ہے کہ ہم یہ ان شہداء کی جو لیگیسی ہے اس کو ہم انشور کرتے ہیں. پاکستان کے جو ایریل ڈیفنس ہے اور پورے پاکستان کی جو ڈیفنس ہے اس کو ان کے بشمول ان کے اس طرح یہ زندہ ہیں ہمارے بیچ میں ہیں, ان سب کو ان کا جو ہے سر ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ فخر سے بلند رکھا. بالکل جی, اور ہماری پاک فضائیہ کا جو کردار تھا 6 ستمبر میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور جو پڑوسی ملک ہے وہ بھی اس چیز کو مانتا ہے. اور یہ ہماری 8 اسکواڈن جس میں آج ہم موجود ہیں یہ اس کے شہداء ہیں جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی آن کے لیے جام شہادت حاصل کری, اور ہمیں ان پہ فخر ہے, ان کی فیملیوں پہ فخر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جوان کے اندر یہی جذبہ دے. سر یہ جو پکچرز لگی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. یہ ہمارے مختلف ادوار میں جو اس اسکواڈن کمانڈر رہے ہیں یہ ان کی بیسیکلی ٹائم لائن ہے, ان کی پکچرز ہیں سرو کیا ہے, اور ایک تاریخ ہے. اگر ہم پہلے اسکواڈن کمانڈر سے بات کریں جنہوں نے اسکواڈنر محمد اقبال صاحب ہیں, انہوں نے جب یہ اسکواڈن 1960 کے اندر جب یہ اسکواڈن بنا تھا, اور اگین ایک اعزاز فخر کی بات ہے کہ ہمارے جو پہلے اسکواڈن کمانڈر ہیں یہ بھی 1965 وار کے اندر ہی شہید ہوئے. اس کے علاوہ رئیس رفیع صاحب ہیں, بہت نامی گرامی جو ہے پاکستان ایئر فورس کے جو ہیروز رہے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ایئر کموڈور کیسر طفیل صاحب ہیں, جو ہیں AVM شاہد لطیف, ایئر مارشل شاہد لطیف ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. بہت سارے ہمارے شہداء جو ہیں اسکواڈن کمانڈرز, ہماری ہسٹری رہی ہے اس میں سے ایئر فورس کے وائس چیف آف دی ایئر اسٹاف سے لے کر اور ڈفرینٹ جو ہے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو خدمات دی ہیں. تو یہ اس کا پورا ٹائم لائن ہے. تو ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں اس کے ہم اپنے اسکواڈن میں اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور بڑا اس میں فخر لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس اسکواڈن کو کمانڈ کیا. بالکل. اچھا, یہاں پر میں کچھ پکچرز بھی دیکھ رہا ہوں, تو بھائی میں اس پہ بھی جاننا چاہوں گا, یہ اخباروں کی کچھ کٹنگز بھی ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسکواڈنر دین رئیس رفیع صاحب, ایئر کموڈور رئیس رفیع صاحب جو ہے یہ انہوں نے انفیکٹ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1965 کی جنگ میں یہ اسکواڈن کمانڈر تھے, اور انہوں نے نہ صرف ماشاءاللہ ستارہ جرت حاصل کیا اپنی خدمات کے, اس کے علاوہ بھی ان کی گراں قدر ان کی خدمات کو اگر آپ اوپر دیکھیں اس وقت کے صدر ایوب صاحب جو ہیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ ادوار میں جو ہے جو پاکستان ایئر فورس کے چیف آف دی ایئر اسٹاف رہے ہیں, یہ ان کی فیملی کو کچھ میموریلز, تو ہم نے ان کو یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں تو فرائیڈے ٹائمز کے اندر بھی بالکل اولڈ سولجرز نیور ڈائیڈ. تو ایبسلیوٹلی ان کی ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے 1965 کے وار کے اوپر جو بامبر آپریشن تھے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے, اور وہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن بھی ہے اور ایک ہسٹری کا بڑا ایک مستند ایک اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس. ڈیفینیٹلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے, بہت کچھ ایسی چیزوں سے جو ہے وہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو پاکستان ایئر فورس میں جو ابھی ینگسٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ان کی جو بک ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت فروٹفل ہے. اصل میں جب آیا تھا تو میری ایک نظر ایک رجسٹر پہ پڑی تھی, اور ظاہر ہے اگر یہ اس جگہ رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی تاریخ ضرور ہوگی. میں اس رجسٹر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت اکاؤنٹ ہے. یہ ہم ابھی آپ کو میں اپنے جو اس وقت ہم جب بھی ہم فلائنگ کے اوپر جاتے ہیں تو ہم اس کو ہم فلائنگ آتھورائزیشن بک کہتے ہیں. تو اس میں ہم اپنا مشن جو ہے اس کے اوپر اپنا نام, اپنے مشن کی ڈیٹیلز کہ ہم کیا مشن کرنے جا رہے ہیں, کہاں پہ جا رہے ہیں, کیا مشن کریں گے, اس کا ایک ہسٹوریکل پورا اکاؤنٹ ہے. یہ اسکواڈن اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے میں کہوں گا کہ یہ 1965 کی جنگ کی جتنی میں نے آپ سے باتیں کی یہ سارا کی ساری اس کی آتھورائزیشن بک ہے. اس میں ہمارے ان تمام شہداء, ہمارے جو ہیروز ہیں, ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کہ یہ مشن ہم نے پٹھان کوٹ, جام نگر کے اوپر جو اٹیک کیے کہ کیا. اچھا, وہ سب کے ناموں کے ساتھ اور وہ پورا لکھا ہوا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اوریجنل سگنیچر کے ساتھ. لائک آپ رئیس رفیع صاحب کا میں نے ذکر کیا, اس کے بعد آپ کو فلائی لیفٹیننٹ اختر ہیں, یہ بھی ستارہ جرت ہے نمبر 8 اسکواڈن سے. یہ فلائی لیفٹیننٹ الوی یہ 8 اسکواڈن کے ستارہ جرت ہیں. تو ان سب ہمارے جو ہیروز ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے یہ مشن لکھ کے کہ ہم نے اتنے یہاں پہ یہ بام گرائے, سب اس کا اکاؤنٹ موجود ہے. اس کی ایک بہت زیادہ ہمارے لیے ہسٹوریکل کے علاوہ ہم بہت فخر لیتے ہیں اس پرٹیکولر ڈاکومنٹ. بالکل, کیونکہ جب میں گھسا ہی تھا تو میری نظر اس پہ پڑی تھی, لیکن میں نے کہا میں بعد میں بات کروں گا. اور جس کی ہسٹری ابھی مجھے بتائی ہے جیسے کہ عطا صاحب نے,
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس وقت جا رہے تھے 1965 کی، جب ہم جنگ کی بات سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، جذبہ آتا ہے. اس وقت میں جو ہمارے یہاں سے جتنے بھی آپریشنز ہوئے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے ہوئے بھی ہوئے، سگنیچر ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میں کہتا ہوں اثاثہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان ایئر فورس کے پاس اور 8 اسکواڈرن کے پاس. تو یہ ایک واقعی میں مجھے بڑی ایک خوشی ہوئی. سر آگے کی طرف ہم موو کریں گے. لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. وفا کی تصویروں، وفا کی تصویروں، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. حسین پاک نے. اچھا عطا بھائی، اب ہم کس طرف موو کر رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو اسکواڈرن کے نا مین بریفنگ روم میں آپ کو لے کے جاؤں گا. وہاں پہ تمام پائلٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا کا سپاہی ہوں، ہوا کا سپاہی ہوں، شاہین ہوں میں، شاہین 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 ہوں. عطا بھائی، یہ جو آپ لوگوں کا کرو روم ہے، اس میں کیا مطلب آفٹر آپریشن اور ویسے ریلیکسنگ کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی جو کرو روم ہے وہ ہمارے جتنے بھی ہم مشن کے بعد آتے ہیں یا کوئی جو ہمارا بیسیکلی جو لیجر ٹائم ہے بٹوین دا مشنز، تو یہ دس از اے پلیس جہاں پہ ہم آ کے ریلیکس کرتے ہیں. اس کی بھی بہت ٹریڈیشن ہے ہمارے پائلٹس کی. ایک بڑی کرو روم کی جو لائف ہے وہ پاکستان ایئر فورس میں ایک بہت ہی خوبصورت ٹائم ہے. جیسے جیسے ہم لوگ پھر فلائنگ کے بعد نکلتے ہیں یہاں سے تو تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی سنہرا ٹائم ہوتا ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرنے کا، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا ایک بڑا اچھا ایک ہمارا کرو روم. اچھا، آپ کے پاس کتنے ایک وقت میں کتنے کرو ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ ٹرین کرتے ہیں یا جو وہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں آپ کو؟ مختلف ہمارے پاس جو ہے ڈپینڈنگ اپون کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے پاس ایک وقت لائک ایک دن میں 15 سے 20 جو ہے ہمارے پاس کرو ہوتا ہے. وہ ان کو ہم مختلف ادوار سے گزارتے ہیں ٹریننگ کے، اور جو ہے اپنی اسپیشلسٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہمارے پاس آتے ہیں اس کے بعد ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر ان کو ہم ڈفرینٹ اسٹیٹسز دیتے ہیں فائٹر اسکواڈ کے. بالکل. اور ابھی ہم آپ کو اندر لے جا کے ملواتے بھی ہیں اپنے ان ملک کے معماروں سے جنہوں نے آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ سے کہتے ہیں کہ آفٹر آل آپریشنز ریلیکسمنٹ کے لیے اچھی جگہ ہے. یہ بٹوین دا مشن آلسو، اور ویسے بھی جو ہے ہمارے ریلیکس کرنے کے لیے یہ ہمارا کرو روم ہے. روم ہے. اور یہاں پر ہمیں کافی ہماری ینگسٹرز بھی نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، مجھے بتائیں کہ کیا نام کیا آپ کا؟ فلائنگ آفیسر مومن. مومن، مجھے سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ میں ابھی ادھر آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے اورنج ڈریس لیا ہوا ہے، کسی نے گرین تو میں نے دیکھا ہے، اورنج میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں. تو کیا ریزن کیا ہے اس کا؟ The basic reason behind this is that our base is located near the sea, and we fly most of our missions over the sea. So this is actually to aid the search and rescue operators. God forbid if at any case we have to eject out of the aircraft, this is to actually aid the search and rescue party, so they can easily آپ کو find out کر وہ ہمیں easily spot کر. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ریزن تھا کہ آپ پاکستان ایئر فورس میں آئے، اور کیا ایسا جذبہ تھا؟ کیونکہ ویسے ہم گھر پر ہوتے ہیں تو آرام سے سو کے اٹھتے ہیں، اپنے ٹائمنگز میں اٹھتا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی سن رہا ہوں، یہ بھی ہے کہ آپ لوگ 24 آورز آپ نے الرٹ رہنا ہوتا ہے، کسی وقت بھی آپ کو سگنل مل سکتا ہے. کیا سوچ کے آئے تھے، کیا ریزن تھا؟ اس کے پیچھے ایز سچ ریزن صرف یہی ہے کہ آئی بیسکلی بلانگ ٹو این ایئر فورس فیملی. مائی فادر از آلسو فرام ایئر فورس، سو آئی ہیو آلویز بین ان دس انوائرمنٹ. چھوٹے ہوتے سے بچپن سے لے کے میں نے اپنے فادر کو اسی انوائرمنٹ میں دیکھا ہے، اسی اس میں دیکھا ہے. تو یہ چیز تو الحمدللہ میرے بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس چیز پہ فوکس رہا ہے کہ انشاءاللہ اپنے فادر کے اسٹیپس پہ چلنا ہے. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے آپ کا پیٹریوٹزم. آپ اپنی فیملی میں ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس چیز وہ انویریبلی آپ کے اندر وہ چیز انڈلج ہو جاتی ہے. جی، اور اسی طرح کی جو فیملیز ہیں یہ ہمارے ملک کا اساس ہیں. السلام علیکم جی، آپ کا نام کیا ہے؟ My name is Fly Lieutenant شہریار. شہریار، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ریزن تھا، اور سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ 1965 کی وار
جب بھی ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے پاک فضائیہ کا نام جو ہے وہ سنہرے حروفوں میں لکھا جاتا ہے. جب بھی ذکر آتا ہے کیا فیلنگز آتی ہیں؟ نو ڈاؤٹ مطلب فیلنگز آپ کی بہت زیادہ آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جس کی ہسٹری اتنی زیادہ شائننگ ہسٹری ہے, جن کے لوگوں نے, جن کے ہیروز نے اتنا زیادہ اپنے ملک کے لیے کام کیا, اپنے ملک کے لیے جان دی. تو نو ڈاؤٹ اس میں آپ کو بہت زیادہ پرائڈ فیل ہوتا ہے, بہت زیادہ پراؤڈ ہوتے ہیں آپ. اور اس ابھی جو مطلب ہمارا جو ایک موٹو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو لائنس تھیں, ان کے جو آپ کہہ لیں کہ ان کی ہسٹری تھی, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اسی کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں یہاں پہ. بالکل جی. اور یہ جو ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں اور ان کا جو اس وقت جوش ہے, جذبہ ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ سینئر ہیں, کیونکہ مجھے بھی کسی نے بتایا کہ جو بیچ ہے وہ سینئرز ہیں, تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے ایئر فورس میں تقریباً 12 سال ہو چکے. 12 سال ہو گئے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب اگر ایک بات کریں سویلین کی, تو وہ اس کے اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ٹریننگ میں ایسا کیا آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ لوگوں کے اعصاب اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آسمان کے اوپر بھی ہیں تو آپ کی نظریں بھی تیز ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ مینیج کرتے ہیں. ٹریننگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ اسٹیپ وائز گرو کرتے ہیں. پہلے تو جب بھی آپ ایئر فورس میں جاتے ہیں, باہر والوں کو شاید لگتا ہے کہ آپ ایئر فورس جوائن کرتے ہیں اور آپ کو جہاز میں بٹھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے ویسے کانسیپٹ سب کے ذہن میں. جب بھی آپ ایئر فورس جوائن کرتے ہیں تو آپ کو دے ول گیو یو اے ٹریننگ آف ایٹ لیسٹ 1.5 ایئر. اس کے بعد آپ پہلی دفعہ جہاز کو جا کے ہاتھ لگاتے ہیں, اور آپ پھر اسٹارٹ کرتے ہیں سلو اسپیڈ, سلو اسٹریس لیول اینڈ لائٹ ایئر کرافٹ, جو آپ کو پتہ ہے ہمارا مشاق ہے. اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز جاتے یو اینڈ اپ آن اے فائٹر گڈ اباؤٹ آفٹر 1.5 ایئر. اچھا, 12 سال ماشاء اللہ سے آپ کو ہو گئے. سب سے بیسٹ چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ تو یونیفارم کا اپنا پرائڈ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ ایک چیز ہوتی ہے نا جو بہت فیل ہوتی ہے کہ یار یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب ایئر فورس میں جوائن کیا تھا تو اس وقت صرف جہاز اڑانے کا شوق تھا. جب ایئر فورس بچپن میں بچوں سے پوچھتے ہیں, بولتے ہیں بڑوں کے پائلٹ بنیں گے. بالکل ایگزیکٹلی وہی فیلنگ تھی. بٹ آفٹر جوائننگ ایئر فورس آئی ریئلائزڈ اٹ از مور دین دیٹ. اٹ از ناٹ جسٹ دی ایئر کرافٹ. آپ کے کندھوں پہ ایک ایسی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ایک تو نیشن لکس اپ ٹو یو, دوسرا آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے جو چیز آپ کو ہمیشہ ان شوز میں رکھتی ہے, جس وجہ سے آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو کسی وجہ سے چنا ہے, اور آپ نے اس, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اتنے لوگوں میں ہمیں چنا. بے شک الحمدللہ. تو آپ کو اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے, ایک رسپانسبلٹی, اور یہی آپ کی فیلنگ آف پرائڈ ہے کہ آپ نے اس رسپانسبلٹی کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو دیر از سم تھنگ ان یو الحمدللہ جو آپ کو یہ رسپانسبلٹی ملی. بالکل جی. اچھا بلاج, آپ مجھے بتائیں, آپ ابھی 3 اسٹارز ہیں آپ کے, یہ سینئر جونیئر کا کیا سین ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے جی بڑا جو سینئر کہنا ہے وہ ماننا ہے, ایسا ہے؟ جی بالکل. جو سینئر جونیئر کانسیپٹ ہے وہ فورسز کا ایک بڑا انہیرنٹ پارٹ ہے. اسی سے ہم لوگ ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں, اور یہ وہ ڈفرینٹ لیولز ہیں جس کو اچیو کر کے ہم اوپر جاتے ہیں. یہ سینیورٹی کانسیپٹ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنا ایک لیول ڈیفائن کر سکیں کہ ہم نے کتنی ٹریننگ اچیو کر لی ہے. جہاں تک بات آتی ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا یا اکٹھے کھڑے ہو کے لڑنے کا, تو یہ رینکس ہمارے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنتے. یہ جو بات ہوتی ہے کہ سینئر جونیئر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ڈسپلن بھی بہت اچھا بنتا ہے, سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ جی ایگزیکٹلی. یہ کانسیپٹ اسی لیے ہے تاکہ ایک ڈسپلن مینٹین رہے ہماری آرگنائزیشن میں, ایز اٹ از اے ملٹری آرگنائزیشن. سو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر کہ آپ ایک لیول سے گرو کریں فرام جونیئر ٹو سینئر, جس میں آپ اپنے سینئرس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے سینئرز آپ کا خیال رکھتے ہیں. کیا ریزن ہے کہ آپ نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی؟ بچپن میں شوق تھا, یا وہی والی بات کہ جی مجھے بچپن میں جہاز اڑانے کا شوق تھا, یا کچھ فیل تھی؟ کیونکہ جب ہم بھی بات کرتے ہیں 1965 وار کی, تو ایک ہم چاہے اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن ہمارے گرونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں, ہمارے اندر ایک جوش آ جاتا ہے, جذبہ آ جاتا ہے. تو ایسا کیا جوش یا جذبہ تھا جو آپ کو پاکستان ایئر فورس میں لے کر؟ جی بالکل. ماشاء اللہ ہمارے ملک کی اتنی سنہری ہسٹری ہے, جہاں تک ہمارے آرمڈ فورسز کی بات ہے, پرفارمنس کی, تو وہ باتیں سنتے رہے, ساتھ ساتھ اپنے ایئر فورس, آرمی, نیوی, ان کی پرفارمنسز دیکھتے رہے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ, ڈفرینٹ کانٹیجنسیز پہ. تو یہ سب چیزیں مل کے, ان چیزوں نے ہمیں پش کیا, ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم بھی اس سنہری آرگنائزیشن کا پارٹ بنیں. اللہ کا شکر ہے اور پیرنٹس کی دعا ہے کہ ہماری محنت اور ان کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ اب ہم اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. بالکل. اور ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ آگے آپ اور نام بھی کمائیں, اور اس ملک کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جس کاز کے ساتھ آپ آئے ہیں, اس کاز کو آپ اس طرح پورا بھی کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرق آپ نے دیکھا؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم اسکول لائف میں ہوتے ہیں یا کالج لائف میں آتے ہیں,
تو ایک آواز اکثر میں نے ایسے میرے دوست بھی ہیں جو فورسز میں آئے وہ پہلے بڑے ڈل تھے لیکن فورس میں آنے کے بعد ایک ان کی آواز میں بھی ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹائل آ گیا اور ایک ان کی پرسنالٹی میں بھی آ گیا. تو ایسی کیا ٹریننگ ہوتی ہے جو اتنا گروم ہو جاتا ہے؟ سر فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یو آر دا چوزن ون اینڈ یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. چوزن ون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹ ٹو گیو اپ, اٹ مینس کہ رسپانسبلٹی از دیئر آن یور شولڈرس اینڈ فار دیٹ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اسٹوڈ. سر دا بگیسٹ تھنگ از دیٹ کہ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ مائی مدر لینڈ. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو جذبہ ہے وہ جذبہ آپ اسی طرح پورا بھی کریں اور اس ملک کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہو کریں. اسامہ ڈر کس چیز میں لگا؟ کیونکہ یار اکثر تو لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو فلائٹ میں آتی ہے نا, جو جہاز میں بیٹھتے ہی فوبیا ہوتا ہے, ہائٹ فوبیا, تو ڈر لگا اور آپ لوگوں نے تو بھی جہاز اڑانے اور پھر فائٹر پلینز اڑانے, تو کوئی ڈر یا کچھ فیئر آیا؟ نہیں, اس میں ڈر والی کوئی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو پیٹریوٹزم اور ملک کے لیے ایک سیکریفائس کی فیلنگ ہے وہ اوور کم کر جاتی ہے ڈر کو. تو ڈر کبھی بھی نہیں آتا, شکر ہے اللہ کا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. تو ڈر جیسی کوئی بھی چیز کسی بھی ایئر فورس کی ٹریننگ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے اور جگہوں پہ ہوتی ہے, بلکہ آپ لوگ کی زیادہ ٹف ہوتی ہے. لیکن ٹریننگ کا وہ کون سا پارٹ تھا جو آپ نے کہا یار یہ بڑا ٹف ہے اور یہ پارٹ نکالنا نا بس ایک کہتے ہیں نا بہت سارے اسٹیجز ہوتی ہیں, تو کوئی ایسا پارٹ آپ کو یاد ہے اپنی ٹریننگ کا جو آپ کہیں یار یہ بہت ٹف پارٹ تھا, اور کیا ایسا کراتے ہیں؟ شروع میں جب فلائنگ شروع کی تو فلائنگ کیونکہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں تو وہ تھوڑی ٹف ہوتی ہے, اور فلائنگ کے ساتھ پھر ملٹری ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہے تو دیٹ از بٹ ٹفر. لیکن جب آپ میں جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ ملٹری ٹریننگ میں ایسی کون سی اسٹیج سے آپ گزرے تھے جس پہ آپ نے کہا تھا اوف یہ بہت ہے جی؟ وہ ڈیفینیٹلی شروع کے دن تھے جب ہم نے اکیڈمی رپورٹ کیا تھا صبح, کیونکہ گھر سے بندہ نکلتا ہے تو گھر میں تو والدہ اٹھاتی ہیں, وہاں پہ جا کے وہاں پہ چیخیں پڑی ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی کافی فرق پڑتا ہے اس سے. میں جتنے بھی میرے کچھ دوست بھی ہیں جنہوں نے فورس جوائن کی تھی, اور آپ یقین مانیں کہ اس کے بعد ایک ایسا چینج ان کی پرسنالٹی میں آتا ہے کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ وہی بچے تھے یا یہ وہی ہمارا دوست تھا. اور ہمیں بہت فخر ہے یہ جو ہمارے شاہین کے جوان ہیں ان سب پہ ہمیں بہت فخر ہے, اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب کرے اور اسی طرح ہی ہمارے ملک کا نام روشن کرتے رہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کی حفاظت کی کھا کر قسم رہوں میں بے پرواز میں دم بدم, ہر ایک گام پر ہے میری یہ پکار, میں غازی جیالا وطن پر نثار, میں شاہین 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 ہوں, ہوا کا سپاہی ہوں, شاہین ہوں. جھپٹتا پلٹتا ہوں مانندے باز, میری دسترس میں ہے جائے محاذ, میری ہر جھپٹ میں الگ ایک ادا, وفا کی تصویروں